अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को शुरू हुए आज 9वां रोज़ है और इस वक्त गज़ा के अंदर इसराइल ने क़यामत सुग़रा बर्पा की हुई है। बुलंद व बाला इमारतें इस वक्त इसराइली मिज़ाइलों से ज़मीन बोस हो चुकी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल तकरीबन 22,000 इमारतों और मकानों को तबाह व बर्बाद कर चुका है। और न सिर्फ तबाह होने वाली इमारतों की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि इन इमारतों के मलबे तले शहीद होने वाले बच्चे, बूढ़ों और ख़वातीन की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3,000 फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं और जिस तरह से वहाँ पर इसराइल ने कोहराम मचाया हुआ है, सही मायनों में पूरी दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं। आज का हमारा मौजू भी फ़लस्तीन है और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन जनाब ज़ीशान अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़ीशान साहब? अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। खैर, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। और वैसे जब आपकी कल कॉल आई तो मुझे कुछ मसरूफियात थी, लेकिन जब आपने कहा कि फ़लस्तीन के ऊपर बात होनी है और फ़लस्तीन का स्पेशल शो है तो फिर आना, शायद अगर मैं नहीं आता तो फिर रोज़ा क़यामत अल्लाह ताला भी पूछता कि जब बात हो रही थी तो तुम कहाँ मौजूद थे, तुम क्यों चुप थे और तुमने क्यों उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि राव भाई, हम बात बड़ी करते हैं, मैं सोशल मीडिया पर देख लें या टीवी चैनल्स पर देख लें, हम बैठ कर बात करें, अमल जामा किसी ने नहीं बनाया। हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा होगा, भाई हरकत होगी तो बरकत आएगी ना। अगर आप डर के बैठे रहोगे, चीज़ें नहीं करोगे। और एक सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट सामने से गुजरी आंखों के, अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ और साथ साथ एक खुशी भी हुई कि बच्चों के जज्बे कितने बुलंद है कि वहाँ बच्ची शहीद आखिरी सांसें ले रही थी, उसने अपने वालिद से कहा कि मैं जाकर अल्लाह से दुआ करूँगी कि मेरे मामा बाबा को इस तरीके से, इस जुल्म से बचाए और अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और कलमा पढ़ते हुए उस बच्ची ने आंखें बंद कर दी। तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि ज़मीन बोझ हुई इमारतें, तो साथ पानी भी बंद कर दिया गया है। करबला का आलम है वहाँ पर और इस वक्त हम क्यों चुप है मुझे खुद समझ नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ नकीब महफिल जनाब मोहम्मद अली रज़ा राव साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? राव साहब, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया किया आपने, जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं लिटिल मास्टर मोहम्मद शुराइम मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। और आपके साथ मौजूद हैं सनाख़ान रसूल जनाब मोहम्मद जुनैद अली कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं? माइक ले लीजिएगा। अच्छा, जैसा कि प्रोग्राम का आगाज़ हम हम्दे बारी ताला से करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम्दे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबदार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा गो आसान गो मुश्किल, एक तेरा इशारा गो आसान गो मुश्किल, एक लहर उठे और मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला,
میں بندہ عاصی ہوں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جنید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ناظرین چلتے ہیں شرائع مجتبیٰ کی جانب، جو کہ سیگمنٹ کرتے ہیں قصص الانبیاء اور مختلف انبیاء کرام کے واقعات سناتے ہیں۔ تو شرائع آج کون سے نبی کا قصہ سنا رہے ہیں؟ جی مائک میں بولیے گا۔ دوستو، جب قومیں عاد کے بعد قوم ثمود بھی کفر و شرک میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر دیا۔ آپ کی دعوت پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر کچھ لوگ کفر و شرک پر ہی قائم رہے۔ قوم ثمود نے یہ فیصلہ کیا، ہم کوئی ایسا مطالبہ کرتے ہیں جسے حضرت صالح علیہ السلام پورا نہ کر سکیں۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، اگر آپ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالیں جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، خوبصورت، صحت مند اور ہر عیب سے پاک ہو۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اور دعا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اس پہاڑ کی چٹان سے خوبصورت صحت مند اونٹنی باہر آ جاتی ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر کچھ لوگوں نے روگردانی کی۔ آپ نے اپنی قوم کو اس اونٹنے کے بارے میں تنبیہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل نہ کرنا، ایک دن تم کنویں سے پانی پینا اور ایک دن یہ اونٹنی، مگر قوم ثمود کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، اب ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم پر عذاب ضرور نازل ہوگا، لیکن ہفتے کے دن۔ وہ اپنے اصحاب کو لے کر اس بستی کو چھوڑ کر دور جنگل میں چلے گئے۔ جیسے ہی ہفتے کا دن آیا، ان پر اتنا خطرناک عذاب نازل ہوا کہ تمام لوگ بالکل پھوسے کی طرح ہو گئے۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال فلسطین میں ہوا۔ واللہ عالم۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا قصہ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے نبی کے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد سرین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ واہ 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 بھائی واہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے شرائع، زبردست، کیا بات ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے علی بھائی ان کے بارے میں؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی عمر میں دیکھ رہا ہوں، ویسے میٹرو پہ بہت سارے ان کے پروگرام دیکھے ہیں میں نے، اور ان کے الفاظ، ان کا تلفظ، ان کی ساری چیزیں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس، آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں۔ بالکل۔ اٹس مین کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آنے کے بعد والدین کی تربیت اور پلیٹ فارم میٹرو ون اور پلس آپ کی سرپرستی،
माशाल्लाह निखार रही है, दिन ब दिन निखार पैदा हो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह बरकत अता ज़ीशान आमीन आमीन। ज़ीशान भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतनी लंबी मतलब एक साथ कैमरे को देख के तो हमसे भी इस उम्र में नहीं बोला जाता था। और दूसरी चीज़ ये कि लफ्ज़ को जोड़ना सिलसिला तोड़ नहीं रहा था, चेन दर चेन अल्फाज आते चले जा रहे थे, और लफ्ज़ों का चुनाव और उसके बाद उनकी अदायगी बहुत खूबसूरत है इस बच्चे की। और मैं यही कहूँगा कि बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहो, वाकई में फिर टाइम वो होगा कि श्राइन के पास वक्त नहीं होगा और हम खड़े खड़े बाहर से वापस चले जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ जिसको ऑटोग्राफ लेना अभी लेना, बिल्कुल, मैं बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एडवांस ऑटोग्राफ। अली भाई, जैसा कि हमारा मौजू की जानिब आते हैं, फ़लस्तीन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का पानी बंद कर दिया है, खुराक की वहाँ पर किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, और अभी भी हज़ारों जो कि फ़लस्तीनी हैं अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। और सूरत हाल तो ये हो गई है कि अभी ईंधन ना होने की वजह से वहाँ के जो हॉस्पिटल्स के जनरेटर्स हैं उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा आज के प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से कि हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को इस वक्त अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए करें बल्कि फ़िज़िकली भी हमें वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए और अपना जो किरदार है वो पेश करना चाहिए। वैसे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, चंद दिनों में तब्दीली आ रही है और इस हवाले से लोग टेलीटॉन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें पानी के हवाले से, राशन के हवाले से, दीगर मेडिसिन के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो यकीनन मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सकता है, ज़ाहिर फ़िज़िकल अभी इस वक्त इस कंडीशन में हर बंदा वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो वो कोशिश करे कि वो राशन के हवाले से, पानी के हवाले से, सर आपने फरमाया कि जनरेटर वहाँ पे, ज़ाहिर फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी है वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो मेडिसिन के हवाले से हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, कि अल्लाह की बारगाह में इखलास काबिल कबूल होता है, इखलास के साथ करें और प्रॉपर तरीके से वहाँ अपनी खदमात पेश करने की कोशिश करें। बेशक। ज़ीशान भाई, बहैसियत मुसलमान हमें क्या करना चाहिए इसी सूरत हाल में? सबसे पहले तो जैसे कि साहब ने कहा कि आपको अल्लाह के आगे हुजूर दुआ करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक चीज़ है कि हमारा किरदार क्या हो सकता है बीइंग पाकिस्तान में रहते हुए। हम चीज़ों का बॉयकॉट करते हैं ना, जो चीज़ें उनको फैसिलिटेट कर रही हैं, जैसे कि एक बहुत खूबसूरत ब्रांड है जिसका खाना सबको बहुत पसंद है, खुश होकर बताते हैं कि हम वहाँ से खाना खा कर, बर्गर्स बड़े मशहूर हैं, उन्होंने फैसिलिटेट किया कि वो इसराइली आर्मी को खाना प्रोवाइड करेंगे। आप छोड़ दें खाना, आपका सिर्फ कहते हैं ना कि आप फिजिकली जाके लड़ें, नहीं है तो मुंह से बुरा बोलें, वो ताकत भी नहीं रखते तो दिल में तो बुराई करें कि भाई ये चीज़ गलत है, उसको गलत करार तो दें दिल में। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है ना। हम यहाँ से, अब मेरी रसाई नहीं है वहाँ तक, लेकिन मैं बोल तो सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि हम टैग लाइन्स पर सुबह उठते साथ ही ये सेल लग गई तो वो ज़रूर बताते हैं, आज इसने ये कर दिया, पड़ोसी मुल्क में ये हुआ। तो भाई मुसलमान होने के साथ साथ हम क्यों नहीं टैग लाइन्स पर दे रहे कि वी आर स्टैंड विद फ़लस्तीन, फ़लस्तीन हमारा है। क्योंकि अगर वो एक जो उनका मानना है कि मस्जिद अक्सा जिस दिन नाउज़ुबिल्लाह शहीद होगी उस दिन दज्जाल आएगा, तो भाई हमने अब क़िबला अव्वल को बचाना है। और फिर जब हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, तो हमारी वैल्यूज़ कहाँ स्टैंड करी हैं। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकते हैं। सबसे बेटर जंग है। पहले क्या होता था, चीज़ें आप देखें, बीइंग अ होस्ट आप भी चीज़ों को देखते हैं, पहले चीज़ें दब जाती थी। अब अगर किसी के साथ भी ज्यादती होती है, सोशल मीडिया खोलें, आपको फेसबुक सबसे बेटर ऑप्शन है, वहाँ पर आकर अपने डीपी चेंज करें, वी स्टैंड विद द फ़लस्तीन, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जाएगा, जो कि अफसोस है कि नहीं हो रहा। लेकिन क्या डीपी सिर्फ लगाने से फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? नहीं, डीपी लगाने से नहीं होगा। आप देखें वहाँ पर मौजूद जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको आप कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हैं चीज़ें। अब फ़र्ज़ करें अगर वो जारियत से कह रहे हैं कि मैं पानी बंद करूँगा, तो मुसलमानों को चाहिए कि बढ़कर उनकी मदद करें। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांचवी दफ़ा खुद ही हार मान जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और ये भी बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी है कि दुश्मन की मईशत को तबाह कर दें। बिल्कुल, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल इसी तरह से होता था कि उस वक्त भी कुफ़ार की जो है ना मईशत को तबाह किया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ ये चीज़ कि आप चीज़ों का बॉयकॉट, अच्छा एक रिपोर्ट आई कि अगर उसका खाना बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 3 दिन का ग्राफ धड़ाम से नीचे आके गिरा है। बहुत फर्क पड़ा है। मतलब अगर आप ये 100% नहीं भी बोलते तो 48-49% और 49% अगर आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कम हो, फिर आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ आ जाता है ये तो आपको भी पता है। बस हमें इस वक्त एजुकेट होने की ज़रूरत है। हम कहते तो हम मुसलमान हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये हमें रोज़े क़यामत, क्योंकि सिर्फ एक बात कि पैसा आपने भी कमाया, पैसा मैंने भी कमाया, जब मर जाएंगे
تو کفن کے ساتھ نامہ اعمال دفن کیا جائے گا، اور جب وہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ کس سمت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی ہمارے شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اور اللہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی فلسطین کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو فلسطین میں مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آغوش میں پالے ہیں پیمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصی سے محبت کرنا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصی تمام انبیاء کرام کا مسکن رہی، اور اس کے ارد گرد انبیاء کرام کی رہائش رہی، اور انبیاء کرام بڑی تمنا اور بڑی خواہشات کے ساتھ اس مسجد کا رخ کیا کرتے تھے تاکہ وہاں جا کر زیارت بھی کی جائے اور عبادت خدا بھی کی جائے۔ فتح الباری اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 409 پہ لکھا گیا ہے کہ اس مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان اقوال کے اندر ایک بہترین قول یہ ملتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور ان کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال ملتا ہے جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے پہلے وضع کے اعتبار سے، تعمیر کے اعتبار سے کس کو بنایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 3435، اور یہ حدیث پاک نسائی کے اندر بھی موجود ہے، میرے آقا نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ سوال کیا گیا حضور اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی دوسرے نمبر پر اس کو بنایا گیا۔ اور اس مسجد اقصی کو اگر دیکھا جائے تو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ رب نے قرآن میں اس کی تعریفیں بیان فرمائی، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک محبوب کو سفر کروایا۔ اچھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ اب وہ برکتیں کون سی ہیں، کس طرح کی ہیں؟ تفسیر تبری کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر ہے 1408، اور تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 139 پہ لکھا گیا ہے کہ رب نے جو بیان فرمایا نا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، فرمایا کہ ان برکتوں سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر پہلے تو انبیاء کرام رہا کرتے تھے، اور جب وہ خالق کی بارگاہ میں بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے نا، اس مسجد اقصی کے ارد گرد ان کے مزارات بنائے گئے، یعنی انبیاء کے جہاں قدم لگیں وہ جگہ بھی بابرکت، جہاں انبیاء کی قبور و مزارات ہوں وہ جگہ بھی بابرکت، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ یاد رکھیے کہ یہ مسجد اقصی جناب آدم علیہ السلام نے بنائی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل یعنی اولاد میں مختلف انبیاء کرام اس کی تعمیر کرتے رہے۔ یہودی جو کہ اسلام کی ازل سے دشمن ہے، قرآن کے اندر آتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے یار نہیں بن سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن سکتے، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اب آپ دیکھو ذرا 11ویں صدی عیسوی کے اندر مسلمانوں اس پر جو ہے عیسائیوں کا قبضہ تھا، پھر اس کے بعد جناب صلاح الدین ایوبی جب آئے اقتدار کے اندر، آپ نے قبضہ کیا، افواج کو لے کر گئے، آپ نے فاتحانہ انداز میں اس کو فتح کیا، تو وہاں پر دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ یہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہسٹری آ جاتی ہے 1817 کی، 1817 کے اندر پھر یہودیوں کے ہاتھ میں یہ چلا گیا، اور برطانیہ والوں نے کیا کیا کہ ان کی پشت پناہی کی، ان کے ساتھ مدد کی، مالی معاونت کی، اور یہ کہا کہ تم یہاں پر اپنے پاؤں جماؤ۔ اچھا، اس وقت جب فلسطین وہاں پر موجود تھے، ابھی موجود ہیں، تو یہ جو یہود تھے نا، ان کے پاس ٹوٹلی 6.59% زمین تھی، اور اس وقت یہ چھپتے پھرتے تھے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی جگہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ پیچھے پشت پناہی تو ان کو ملتی رہی، تو مختلف ادوار کے اندر یہ زمانے بدلتے رہے، لوگ ان پر قابض ہوتے رہے۔ پھر ایک وہ دور بھی آتا ہے جب 16 ہجری آتی ہے، جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں،
انہوں نے جا کر اس کو فتح کیا. انہوں نے جب فتح کیا تو ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں تو امیر المومنین کے ہاتھ میں چابیاں دوں گا. تو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں پر معاہدہ کیا نا، وہ معاہدہ آج تک تاریخ کے اندر موجود ہے. پتہ نہیں لوگوں کو تاریخ کیوں نہیں نظر آتی. مختلف لوگ نظر جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. تو میں نے کہا اسلام امن کا درس ہر جگہ پہ نہیں دیتا. اسلام نے تلواریں بھی اٹھوائی ہیں. اسلام نے محمد عربی کو میدان جنگ میں بھی بھیجا ہے. اسلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو لے کر غزوہ بدر میں بھی بھیجا، حنین میں بھی بھیجا، احد میں بھی بھیجا. تو لیکن 16 ہجری کے اندر جب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کی تو باقاعدہ کتاب کا نام ہے تاریخ یعقوبی، اور اس کے علاوہ تہذیب تاریخ دمشق کے صفحہ 1 اور حدیث نمبر اپنا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 179 یہاں پر یہ بات موجود ہے. اور المنتظم جلد 4 صفحہ 193 اور البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 45 پہ یہ واقعتاً یہ روایت موجود ہے، واقعہ موجود ہے کہ آپ نے وہاں پر جو معاہدہ تحریر فرمایا نا، اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جو لوگ رہتے ہیں انہی کو رہنے دیا جائے، اور یہودیوں کو یہاں پر قبضہ نہیں کرنے دینا، اور نہ ان کو رعایت دی جائے گی، نہ یہ یہاں پر آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. یہ بات تو وہاں پر تحریر میں موجود ہے، تحریروں کے اندر یہ بات موجود. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ مختلف طریقوں سے اس پر حملے کرتے رہے، قابض ہوتے رہے. آج وہی لوگ جو 6 اشاریہ تھے، انہوں نے اس طرح سے فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ. اور 1948 کے اندر آ کر ان یہودیوں نے ناجائز قبضہ کیا، ناجائز ریاست کو قائم کیا، اور فلسطینیوں کے ناجائز حقوق پر انہوں نے آ کر دہشت گردی کی، آ کر قبضے کیے. فلسطینی اس وقت سے لے کر آج تک اپنے حق کی خاطر آواز حق بلند کرتے رہے کہ یہ تو ناجائز ریاست ہے. جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرما دیا تھا کہ اس کو مسلمان کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دہشت گرد ریاست ہے. ان کی بدماشیاں اس وقت سے لے کر آج تک چل رہی ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 75 سالوں سے ایک نعرہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ 57 ممالک تو آزاد ہیں، صرف فلسطین جو ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. اب نتیجہ یہ نکلا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ فلسطین ہی واحد ملک ہے جو آزاد ہے، اور جو 57 ممالک ہیں مجھے وہ یہودیوں کے غلام نظر آ رہے ہیں، وہ یہودیوں کے قبضے میں نظر آ رہے ہیں. اور اقبال نے یہ کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی ہو، لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج آپ اور میں ہر بندہ نعرے لگاتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو رسول اللہ میدان جنگ میں کیا کرنے گئے؟ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے، قرآن کے اندر جہاد کا حکم آیا. آج ہر بندہ مولوی بندہ نظر آتا ہے، ہر بندے کو امن نظر آ جاتا ہے. اس کے بعد بیٹے کی بات آ جائے تو گروبانوں تک بات پہنچ جاتی ہے. لیکن جب اسلام کی بات آ جائے اور مسلمانوں کی بات آ جائے، مسجد اقصیٰ جو کہ عظیم الشان ایک مسلمانوں کی نشانی ہے، اس کی بات آج ہر بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے. آج کا یہ معاملہ صرف فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے، میں دست بست عرض کرتا ہوں یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے. یہ وہ مسجد ہے جس کے لیے رسول اللہ نے باقاعدہ احکامات ارشاد فرمائے. صحابہ موجود ہیں، حضور نے فرمایا وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، باب نمبر 1 ہے، حدیث نمبر ہے 1199، اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، باب نمبر ہے 196، کتاب الصلاۃ ہے، اور اس کے حدیث نمبر ہے 1408، اور مسلم شریف ہے باب نمبر صرف 96، حدیث نمبر ہے 1397، اور ابو داؤد کتاب الحج ہے اور اس کی جو حدیث نمبر ہے 2023 ہے. نسائی شریف اپنا حدیث نمبر ہے 701، اور نیل الاوتار کتاب کا نام ہے، اس کی 5ویں جلد حدیث نمبر 100 صفحہ نمبر 110 پہ یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسجد کی طرف عبادت کی نیت سے یا متبرک سمجھ کر جانا درست نہیں ہے، لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں جو میری محبوب ہیں، ان مساجد کی طرف جانا ضروری ہے، ان مساجد کی طرف جا سکتے ہیں. حضور وہ کون سی مسجد ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 وہ مسجدی رسول اللہ جو میری مسجد ہے، نمبر 3 وہ مسجد اقصیٰ. فرمایا جب مسجد اقصیٰ کی طرف تم جاؤ گے، مسجد اقصیٰ سے محبت کرنا انبیاء کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے، محمد عربی کی سنت ہے. اس لیے کہا کہ اپنی آغوش میں پالے ہیں پیمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصیٰ سے محبت کرنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست، بہت خوبصورت بات. راؤ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں تحت اللفظ میں. راؤ صاحب جس طرح مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے ماشاءاللہ یقیناً آنکھیں نم تھی، اور ہزاروں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہزاروں ناظرین کی آنکھیں نم ہوں گے. خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ماشاءاللہ آپ، اور فلسطین کا وہ منظر نگاہوں میں ہے، اور نگاہوں میں رکھتے ہوئے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جی ضرور. ہے ملت اسلام کا ہر شخص ہی غمگین. واہ، آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ہر ملت اسلام کا ہر شخص ہی غمگین،
نصرت ہو فلسطین کی اللہ شہیدین، نصرت ہو فلسطین کی اللہ شہیدین، کمزور مسلمان ہیں کفار کے آگے، فلسطین کی بات ہو رہی ہے، کمزور مسلمان ہیں کفار کے آگے، ہے برسر پیکار مگر ارض فلسطین، اپنی خطاؤں کے سبب ہو گئے مغلوب، ہم اپنی خطاؤں کے سبب ہو گئے مغلوم، دیتے ہیں صدا آپ کو یہ عاجز و مسکین، دیتے ہیں صدا آپ کو یہ عاجز و مسکین، اور یہ دل کی صدا ہے، فاروق سا جرنیل کوئی بھیجیے آقا، فاروق سا جرنیل کوئی بھیجیے آقا، دیتی ہے صدا آپ کو پھر ارض فلسطین، فاروق سا جرنیل کوئی بھیجیے آقا، دیتی ہے صدا آپ کو پھر ارض فلسطین، ہے قبلہ اول ہے رسولوں کا ہے مسکن، ہے قبلہ اول ہے رسولوں کا ہے مسکن، اس مسجد اقصیٰ کی زمین خون سے ہے رنگین، ہے ملت اسلام کا ہر شخص ہی غمگین، ہے ملت اسلام کا ہر شخص ہی غمگین، نصرت ہو فلسطین کی اللہ شہیدین، نصرت ہو فلسطین کی اللہ شہیدین۔ آمین آمین۔ کمزور ہے مسلمان کفار کے آگے۔ حالانکہ میں اگر اعداد و شمار کی بات کروں راؤ صاحب تو اسرائیل کا جو خطہ ہے، میں خطہ بولوں گا کیونکہ ملک تو ہم نے آج تک اس کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے نا، پاکستان نے تو اس کو ملک ڈکلیئر کیا ہی نہیں، تو جو خطہ اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً 92 لاکھ ہے، اور جبکہ دوسری جانب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد جو ہے وہ 2 ارب سے زائد ہے، مطلب ایک طرف 2 ارب سے زائد مسلمان، ایک طرف صرف 92 لاکھ، جو کہ کراچی کی آدھی بھی آبادی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر میں رقبے کی بات کروں تو اس کی جو لمبائی ہے اسرائیل کی یہ کوئی 420 کلومیٹر ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے صرف 115 کلومیٹر، اور جبکہ دوسری جانب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے 57 ممالک ایسے ہیں جس پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، تو کیا 57 ممالک کے حکمرانوں میں سے مفتی صاحب کوئی ایک ایسا حکمران نہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بنے، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی للکار بنے؟ تو کیا کوئی ایسا آج تک ہمارے کو میسر نہیں آ سکا حکمران؟ دیکھیں رو صاحب، ہمارے پاس ہر چیز مہیا ہے، میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا ہوا ہے، طاقت دی ہوئی ہے، پاور دی ہوئی ہے۔ ذرا اسلام کا وہ تصور تو ذرا کریں کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، رسول اللہ نے جو فرما دیا نا بھائی اسلام کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور نے جب فرمایا کہ اسلام اس وقت قربانیاں مانگتا ہے، تو صحابہ جا رہے تھے نا جنگ بدر کے لیے، تو کفار مکہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا تم کس کے سارے جا رہے ہو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں؟ تو جواب دیا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو آسرا فقط کالی کملی والے پر۔ ان کا یہ تصور، ان کا یہ توکل، ان کا یہ یقین، ان کا یہ ایمان کہ جب اسلام نے قربانی مانگی ہے تو ہم پیچھے مڑ کر کیوں دیکھیں، ہم پیچھے مڑ کر کیوں جائیں؟ وہ ان کا تصور تھا۔ اس وقت اسلام کے اندر پاور نہیں تھی، اس کے وقت جو اسلام والے لوگ تھے وہ بڑی پاور والے تھے۔ قرآن نے یہ کہا کہ اسلام اپنی پاور دکھاتا ہے، ایک مسلمان کلمہ گو اگر 1000 کافروں کے برابر میں کھڑا ہو جائے نا تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو 1000 پر غلبہ عطا فرما دے گا، لیکن وہ شجاعت تو لائے نا صلاح الدین ایوبی جیسی، وہ بہادری تو لائے عمر فاروق جیسی، وہ بہادری تو لائے نا حضرت قتادہ جیسی، وہ بہادری تو لے کر آئے حضرت عبادہ بن جراح جیسی، کہ جو بوڑھے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا تو ہم نے مڑ کر نہیں دیکھنا، ذرا سا، اور حضرت معاذ اور معوذ والی بہادری تو لے کر آئے نا۔ پوچھا کہ بچوں تمہاری عمر نہیں ہے، آقا ہم قد میں چھوٹے ہیں لیکن پاور ضرور رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بچوں کو اجازت نہیں ہے جب صف بندی کی جا رہی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حضور میں قد کا چھوٹا ضرور ہوں لیکن طاقت زیادہ۔ حضور نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ میری کشتی کروا کے دیکھ لیں میرے بھائی سے۔ جب دونوں کی کشتی کروائی گئی تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ میرے بھائی آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، آپ کا کام تو بن گیا، تھوڑی دیر کے لیے شکست تسلیم کر لو نا تاکہ میرا بھی نام رسول اللہ کے غلاموں میں آ جائے۔ جب لڑایا گیا تو بڑے نے شکست کھائی، چھوٹے نے آ کر کہا کہ حضور آپ تو مجھے اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس قوم کے بچوں کے اندر اتنی بہادری، اتنی سلطنت، اتنی شجاعت ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ قومیں کبھی تنہا بھی نہیں رہتی، وہ قومیں کبھی شکست بھی نہیں کھاتی۔ حضور نے فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بدر میں جانا تمہارا کام ہے، فرشتوں کو بھیج کر تمہیں فتح دینا عرش اولا کے رب کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج 57 ممالک اسلامیہ ہو گئے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ اور میں میچ کے لیے تو اپنا وقت نکال لیتے ہیں، کل بدبختی کا عالم یہ دیکھیے کہ پوری قوم انتظار میں بیٹھی ہے کہ جی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے، رب نے بھی دکھا دیا۔ بدبختو تمہیں جب مسلمانوں کے بچے یاد نہیں آئے نا، میں تمہیں کافروں کے ہاتھے ذلیل کروا کے شکست کرواؤں گا۔ اب ذلت کی شکست کا آنا
اور اتنی بڑی ٹیم کا ہونا، ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جانا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ لوٹائیں خالق کی طرف، آج بھی وقت ہے ایک جہت میں آ جائیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں۔ آج ان کا مسئلہ صرف مسجد اقصی نہیں ہے، پہلے مسجد اقصی ہے، پھر یہ بدبخت مدینہ پر حملہ کریں گے، پھر مکہ پر قبضہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہ وقت بھی دور نہیں جب آپ کے اور میرے وطن عزیز ملک پاکستان پر آ کر یہودیوں کو قبضہ ہو جائے گا۔ ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ جی فلاں ملک غلام ہے، آج پتہ یہ چل گیا کہ جو نہیں بولا وہی وہ یہودیوں کا غلام ہے۔ بے شک جو نہیں بولا وہی غلام ہے۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہم روشن پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین فلسطین کے حوالے سے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت غزہ میں پانی بند ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم سو رہے ہیں۔ غزہ میں اس وقت الیکٹریسٹی منقطع کر دی گئی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم سو رہے ہیں۔ غزہ کے اسپتال اس وقت شدید ترین جو کہ زخمی ہیں ان سے بھرا پڑا ہے، لیکن افسوس کہ ہم کرکٹ کے جنون میں مبتلا ہے۔ ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ کچھ نہیں تو ان کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی سمیت جتنے بھی فلاحی اداروں نے اس وقت اعلان کیا ہے فلسطین کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ رو صاحب، سب سے پہلے تو میں دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے اس حسن اقدام پر میں ان کو اہلا و سہلا مرحبا اور مبارکباد دیتا ہوں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے نا، اب اس پر فرض ہو گیا ہے کہ جتنا ہو سکے، جس طرح ہو سکے، جو ہو سکے تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ خالی پوسٹوں پر کام نہیں چلے گا، خالی سٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ جی میں مذمت کرتا ہوں، اسلام نے ہر جگہ پر مذمت کی بات نہیں کی، اسلام نے کہیں کہیں یہ بھی حکم فرمایا مرمت بھی کرنی ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، اسلام نے جہاد بھی تو کوئی چیز ہے نا، جہاد بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ اسلام نے پہلے کہا کہ مرمت کرنی ہے، مذمت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اسلام نے کہا کہ جب بات آگے نکل جائے نا تو پھر فرمائے عمر پاک کی طرح اس کی پھر مرمت کرنی ہے۔ جب بات اس سے بھی آگے نکل جائے تو میرے آقا کی طرح ان کی مرمت کرنی ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے مرمت کرنے کا، جس طرح دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضور الیاس طاہر قادری صاحب نے اپنا بہترین قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام مذہبی اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے تقریروں کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، ممبروں کے ذریعے عوام کو پہلے تو یہ مسئلہ بتائیں، اس کے بعد یہ ہے کہ تعاون کریں، امداد کریں، اور ان سے جتنا ہو سکتا ہے قافلے روانہ کریں، اور وہاں جن یزیدیوں نے پانی بند کیا ہے وہاں جا کر بتائیں کہ یزید مر گیا ہے، تم بھی مر جاؤ گے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ آج حسینی کردار دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، بڑی مذہبی ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ خالی بیانات نہیں، ذرا کر کے دکھائیں، ذرا کر کے بتائیں۔ یہ وہ جگہ ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کی بات میں آپ کو ایک بس مختصر عرض کر دوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا نا، کہ نسل در نسل جناب آدم علیہ السلام، فتح الباری کی جلد نمبر 6 صفحہ 409 پہ تو یہ کہ جناب آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تو آپ نے دعا مانگی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1409 ہے، اور نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 3366، اور یہی حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 939، اور صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 1633، اور اس کے علاوہ نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 701، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالے جات میرے پاس ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ یا اللہ، ایک تو مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا جو کسی کو نہ ملی ہو۔ یا اللہ، اس جگہ پر، اس مسجد اقصی میں جو بندہ عبادت کی غرض سے، نماز پڑھنے کی غرض سے آئے نا، اس کو اس طرح سے پاک کر دینا گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قیوم ولدتہم، میرے رب نے فرمایا کہ جو اس جگہ پر زیارت کے لیے آئے، عبادت کے لیے آئے، فرمایا کہ میرا تو اسے یہ وعدہ ہے کہ اس جگہ پہ آنے والے بندے کو میں گناہوں سے اس طرح پاک کر دوں گا جس طرح کہ آج ہی وہ دنیا میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم تاریخ کو بلا کے بیٹھے ہیں۔ آج مذہبی لوگ یا سیاسی لوگ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائیں، آواز بنیں، رو کرامت کی طرح۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ راؤ صاحب مختصر سا ٹائم رہ گیا، کوئی مختصر سا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ پیغام تو اوورال ماشاءاللہ مفتی صاحب نے دے دیا کہ ہمیں جس طرح ہماری مذہبی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حضرت صاحب میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت نے پیغام دیا ماشاءاللہ، اور یہ لاکھوں ہزاروں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک پہنچا ہوگا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کروڑوں اربوں لوگوں تک انشاءاللہ یہ آواز پہنچی اور ہیلپ ہوگی اربوں کروڑوں لوگوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو انشاءاللہ۔ نشان بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی پیغام ہے راؤ بھائی کہ صرف نہ پاکستان بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں جو کہ انٹر کنیکٹڈ ہیں اس اسپیس سے یعنی فلسطین سے، تو آپ جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں۔ آپ کیونکہ قریب ہیں، ہم تھوڑے دور ہیں ان سے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے پہنچانا، لیکن اس وقت جو قریب کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر، چور رستے بھی تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر، چور رستوں سے بھی کام ہو جاتا ہے، صرف عقل دوڑانے کی دیر ہے، سب کام ہو جاتا ہے، وہ بتانے کی بات نہیں، اور اگر میں بتا دوں گا تو پھر آپ کی عقل کہاں جائے گی؟ کیا بات، تو یہی چیز ہے کہ آپ کو اس وقت دماغ لڑانا ہے، کیونکہ جب روزہ قیامت ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو سرخرو ہو کر کھڑے ہوں کہ اس وقت جب مسجد اقصیٰ کی بات آ رہی تھی تو ہم وہاں موجود ہے، ہو سکتا ہے اسی پہ بخشش ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ بلانے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ اچھا رو صاحب، جی ایک بات رہ گئی ہے چھوٹی سی بات کہ دعوت اسلامی ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں سبقت ہی لے جاتی ہے، اور میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، بہت سارے دوست پوچھتے ہیں یار آپ رضوی ہیں تو کیا آپ رضوی کس نسبت سے لکھواتے ہیں؟ تو میرا ایک جواب ہے کہ میں رضوی بھی ہوں، میں اتاری بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح کے پیر و مرشد اگر آپ کو میسر ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں۔ خدا کی قسم جہاں کروڑوں لوگوں کو اسلام کی راہ پر انہوں نے چلا دیا ہے، تو بھولے بھٹکے ہوئے لوگ جن کو کوئی مرشد نہیں ملتا اس طرح کی شخصیات کے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون جو ہے ڈونیشن کی مہم جاری ہے، اور اس کا ایک یونٹ جو ہے 10,000 کا ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل اس میں تعاون ملائیں آپ، اور یقین جانیں کہ بروز محشر جو آج آپ دیں گے یہی آپ کے کام آئے گا۔ اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول سید ارسلان شاہ نے۔ جانے سے قبل میں درخواست کروں گا سید ارسلان شاہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ترانے اہل سنت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ابن علی نے کرب و بلا میں تم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا۔ ابن علی نے کرب و بلا میں تم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا۔ توڑ دو طاغوتی قوت کو، ظلم کے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا۔ جانے سے قبل گورنمنٹ آف پاکستان سے اور آرمی چیف سے جنرل عاصم منیر صاحب سے میں گزارش کروں گا
کہ اپنا کردار ادا کریں اور فلسطین کے مستحکم و پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ پاکستانی ہیرو تو ہیں، یقین جانیے کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو تا قیامت تک آپ تمام مسلمان قوم کے ہیرو رہیں گے۔ مجھے یعنی کہ راؤ کرامت سنگر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔